अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी है शेख जावेद उस्मान रब्बानी। और आज का हमारा सवाल है कि अल्लाह कहाँ है, क्या ये जानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है? आइए हम शेख मोहतरम से इसकी वजाहत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अहम और बेहतरीन सवाल किया आपने कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। इस सिलसिले में हर मुसलमान को जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये अक़ीदे का हिस्सा है। और इसी बात को न समझने की वजह से तारीख़ इस्लाम में बहुत से गुमराह फ़िरक़े पैदा हुए। हत्ता कि मैं तो समझता हूँ कि 99.9% गुमराहियाँ अस्मा व सिफ़ात को न समझने की वजह से ही पैदा हुई। और वो अस्मा व सिफ़ात में ज़ात कहाँ है, इस मामले में सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर गुमराहियाँ फैली। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सवाल आपने किया है वही सवाल हम ले जा के कुरान और सुन्नत से करते हैं, कुरान से पूछते हैं कि बताओ अल्लाह कहाँ है। तो कुरान हमें साफ साफ जवाब देता है सूरह ताहा के अंदर, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अब देखिए, अरबी का जो लफ्ज़ इस्तिवा इस्तेमाल हुआ है ना, ये लफ्ज़ किसी चीज़ को किसी चीज़ पर रहने के लिए इस्तेमाल हुआ है, या कोई चीज़ कहीं जाकर ठहरने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अच्छी तरह आप जानते हैं कि नूह की जब कश्ती किसी पहाड़ पर टिकी तो अल्लाह ताला यही लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किया है कि वस्तवत अलल जूदी, जूदी के पहाड़ पर कश्ती जाके टिक गई। अब रहा अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, तो इस्तिवा के माने में हमको मालूम हो गया कि अल्लाह अर्श पर है। कहाँ है? कहीं भी पूरी दुनिया में क्या है, हुलूल नहीं है, और पूरी दुनिया अल्लाह का मज़हर नहीं है, और जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर हकीकी अल्लाह है। नऊज़ु बिल्लाह, ये तमाम अक़ीदे गलत है। और ये इतना बड़ा शिर्क है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया गया, उससे भी बड़ा शिर्क यह है कि अल्लाह हर जगह है, या अल्लाह तबारक व तआला ही है जो दुनिया के अंदर पोशीदा है, या जो हमको असल दिखता है हकीकी अंदर अल्लाह ही है। ये तमाम अक़ीदे जो वहदतुल वजूद या वहदतुल शुहूद कहलाते हैं, ये तमाम अक़ीदे इतने वाहियात और इतने गुमराह कुन अक़ीदे हैं कि अल्लाह का बेटा जो कहा गया उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में तौहीन आमीज़ कलिमात हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि अल्लाह का बेटा है ये इकरार करना इतनी बड़ी बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन शिक हो जाए और पहाड़ क्या हैं उड़े उड़े फिरें, कि इतनी बड़ी बात ये लोग अपनी ज़ुबान से निकालते हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह के जुज़ में से एक जुज़ है, बेटा है, रूहुल कुदस है, जिब्राईल है, बेटा है, तीन टुकड़े ही किया। लेकिन ये उससे बड़ा शिर्क है कि पूरी कायनात ही अल्लाह है, या जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो अल्लाह है, या अल्लाह कायनात में हुलूल कर गया है, अल्लाह आसमानों में भी है, ज़मीनों में भी है, या अल्लाह अर्श पर नहीं है। ये तमाम चीज़ें इतने गुमराह कुन हैं कि जो शिरकिया कलिमात ईसाई कहते थे उनसे बड़ा है जो कि अल्लाह तबारक व तआला उसी को सबसे बड़ा करार दे रहा है। तो फिर शिर्क की ख़तरनाकी इस जुमले से जान लीजिए। अब रही ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला को हम कैसे समझें कि अर्श पर है, तो इंशाल्लाह वो आपके सवाल के बाद मैं दूंगा। जो क्या पूछना चाहते थे आप बताइए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अक्सर देखा जाता है ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं, जो लोगों के दिमागों में डाउट्स डालते हैं जी, तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि अगर अल्लाह अर्श से बड़ा है तो फिर अर्श पे कैसे है जी, अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है जी। तो इस तरीके से आवाम के जहनों में सवाल डाले जाते हैं, तो उसमें आवाम परेशान होती है जी। उस पर वजाहत करें कुछ। बहुत बहुत अहम बात आपने की है। देखिए, सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, ये हमें कहाँ से अक़ीदा मिला? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से हमें मिला। अब रही ये बात अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है, अगर अर्श बड़ा नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श के अंदर ऊपर कैसे आया? अगर अर्श बड़ा है तो फिर अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? इस तरह जो शुकूक व शुबहात डालते हैं उनको सबसे पहली बात ये जान लेना चाहिए कि क्या ये सवाल अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान नहीं उठा?
کیا اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ عربی علوم کے جاننے والے، بلکہ کیا ہیں اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہنے والے، یہ گرامر کے لحاظ سے نہیں سمجھے کہ جب تو کیا ہے جب عرش پر اللہ ہے تو عرش بڑا ہوا اللہ چھوٹا ہوا، تو اس بارے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سوال نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی وضاحت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے اس سلسلے میں اسی واسطے ہمیں سلف سے واقعہ ملتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اسی طرح کا سوال ہوا تھا کہ ان کی مجلس میں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو پہلے اس بدعتی کو باہر نکالو۔ کیوں کہا؟ یہ سوال ہی بدعت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا اور تم وہ سوال کر رہے ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھو الاستوا معلوم، دیکھو استوا کا ڈکشنری معنی ہم کو معلوم ہے، والکیف مجہول، وہ کیسے ہے عرش پر یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، یعنی سوچنا بھی جائز نہیں ہے اور ہم کو اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں ہے، وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیفیت ہے۔ اور والایمان بہ واجب، ایمان اس کا لانا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دراصل باقاعدہ طور پر یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ عرش پر ہوں، اور والسؤال عنہ بدعۃ، اس پر سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں سورہ طٰہٰ کی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہے، سب سے پہلی بات۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی تشریح کی ہیں، اور خود قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب کائنات نہیں بنی تھی اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس کے بعد کائنات جب بنی، ساتوں آسمان جب بنے، پھر ساتوں آسمان کے اوپر بھی ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر پھر کیا ہے؟ کرسی ہے، کرسی پر اللہ کا تخت ہے۔ بعض احادیث میں یہاں تک تفصیل آئی ہے کہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، کرسی کا مقابلہ کر لیں تو بھی کرسی کسی صحرا میں میدان میں ایک بلا ایک چھوٹا سا کیا ہے آپ ٹکڑا ڈال دیں گے تو کتنا چھوٹا نظر آئے گا بڑے صحرا میں، اس طرح اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ہے۔ اور وہ کرسی کتنی بڑی ہے تو آیت الکرسی میں فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں ترجمان القرآن ہے، اللہ نے ان کو خاص فہم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ جب اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا، اور عرش پر اللہ ہے تو اس کا مفہوم ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیوں؟ اللہ کو سمجھنے کی کبھی دعوت نہیں دی گئی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اللہ پر سمجھنے کی کبھی دعوت نہیں گئی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس کے بارے میں خود شورا میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، رب وہ ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا بیٹھنا، جیسے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کرسی بڑی ہے یا آپ بڑے ہیں، تو سوال بالکل کیا ہے بعینی جواب یہی ہوگا کہ کرسی بڑی ہے تبھی تو آپ کیا ہیں اس کے اندر آئے ہیں۔ لیکن ہمارا کسی چیز پر رہنا، چیز بڑی ہو تبھی ہم اوپر رہ سکتے ہیں، کیا ویسے ہی رب کا بھی رہنا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اگر کوئی مسلمان نہ جانے اس چیز کو تو بھی چلے گا؟ نہیں، جاننا کیوں ضروری ہے؟ نہیں، اس معاملے میں دیکھیے آپ سب سے اہم بات یہ سوچیں، اللہ کی ذات کو نہیں جانیں گے، اللہ کی معرفت کو نہیں جانیں گے، پھر تو توحید کو بھی نہیں جانیں گے۔ گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہیں سے پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو سمجھا کہ پوری کائنات میں ہے تو کائنات میں جو چیز چاہے پوجا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہی تو ہے۔ اسی واسطے تو کیا ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہے بتوں کو اور اسی طرح پتھروں کو، اشجار کو، سمندروں کو یا قدرتی سینریز کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اب ان کا فلسفہ کیا تھا؟ ان کا فلسفہ یہی تھا کہ دیکھو اللہ تو ہر جگہ ہے نا جی، کسی کو بھی پوجے کیا مسئلہ ہے، تو اللہ ہی کو جاتا ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا ہے چیزوں کو پوجنا شروع کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کی طرف خود دعوت دے دی۔ بعضوں کے اتنے بڑے بڑے اقوال ہیں کہ میں کہتے ہوئے بھی کیا ہے دل ہمارا اندر سے کیا لرز رہا ہے کہ کبھی کبھی تو صاف کہہ دیا بعض لوگوں نے کہ ہمارے اندر بھی اللہ ہے، جیسا کہ منصور حلاج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، جس نے وہ کہا کہ معافی جبتی اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، انا الحق کا، میں ہی حق ہوں۔ حتیٰ کہ اس وقت کا جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے اسے سولی پہ چڑھایا، سولی پہ چڑھتے ہوئے بھی اس کا یہی قول تھا۔ تو یہ گمراہیاں کیوں پیدا ہوئی؟ اس واسطے پیدا ہوئی کہ رب کی ذات کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے ان لوگوں نے قدر کی ہی نہیں۔
یہ سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جاننا لازمی شے ہے ہر مسلمان پر، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسی حد تک ایمان لانا یہ بھی لازمی شے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا بھی ہوگا۔ مثلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور یہاں تک آیا ہے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ بدبخت کہتے ہیں یہودی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان پر لعنت ہو جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کا ہاتھ کا اس بات ہو گیا اور اللہ کے ہاتھ کے کھلے ہونے کا اس بات ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ کیا اوپر سے لٹکا ہوا ہوگا؟ تو اللہ کو کھاندا بھی ہوگا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، اللہ کا کھندا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو کھندا ہے، ہم کہیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں۔ تو جتنا بتایا گیا اتنا ہی ایمان لانا، اس سے زیادہ نہیں، اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا کہ اللہ عرش پر ہو تو عرش بڑا ہو گیا۔ تو یہ سوچا صحابہ نے، جب صحابہ نے نہیں سوچا تو ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح عقلی گھوڑے دوڑانے سے ہی جہمیہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح معتزلہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے فرقے جو گمراہ ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے عقل سے سمجھنا چاہا۔ یعنی اسلام کو سمجھنا ہو تو صحابہ کا فہم ضروری ہے، بالکل عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ قرآن اور حدیث کو اصحاب سلف اور منہج سلف کے اعتبار سے، جس میں سب سے پہلی بنیاد صحابہ کی آتی ہے، انہی کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو آپ درمیان سے نکالیں گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ایک طرفہ، جی جو کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جی اور اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ غلط ہے۔ جی تو پھر ان آیتوں کا کیا جس میں اللہ کا یہ ذکر ہے کہ اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جی آپ سے قریب ہے اللہ تعالیٰ جی کی جی جی اور ایسے کئی آیتیں ہیں جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، جی جی تو پھر ان پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ بہت واضح کر دیا آپ نے یہ سوال۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب اتنی اکثریت کر رہی ہے تو کیا پھر سب غلط ہیں؟ دیکھیے اس معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت غلط فہمیاں پیدا ہوئی جب ہم نے منہج سلف اور صحابہ کی سوچ کو چھوڑ دی، ورنہ تو جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں، جن آیتوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر رق سے قریب ہے اور اسی طرح اللہ ہمیشہ ساتھ میں ہے، میں بھی پڑھ کے بتلاؤں گا آپ کو، پورا متن پڑھ کے بتلاؤں گا۔ ان تمام آیتوں کا نزول ہم تھے اس وقت ہوا یا اللہ کے رسول اور صحابہ تھے اس وقت ہوا؟ آپ بتائیے جواب۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول شارع بھی تھے، شارح بھی تھے، ایکسپلینیشن کرنے والے بھی تھے، شریعت ساز بھی تھے۔ دیکھیے شین را عین، شارع شریعت بنانے والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، ان کا ایک ایک لفظ بھی شریعت تھا، ساتھ میں وہ شارح بھی تھے، شین الف را ہا، ایکسپلینیشن کرنے والے۔ اور قرآن کا سب سے اہم ترین حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشن تشریح کرنے والا حصہ کہلاتا ہے، جو حدیث ہے یا تو حکمت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ کو؟ ضرور بتایا۔ کیسے؟ دیکھیے آپ پہلی چیز یہ ذکر کر لیجئے کہ جہاں پر آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہر رقت قریب ہے، اور آیت کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم دراصل شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ موت کے وقت کا ذکر آ رہا ہے وہاں پر، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اب یہ دیکھیے اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ موت کا پنجہ جب گڑتا ہے اور اس وقت جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتے رگ جان سے زیادہ اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے یہاں پر واقعہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ آیا ہے، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ سورہ قاف میں آیا ہے۔ یہاں دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ علمی ہے، وہ علمی ہے اور نظر کے اعتبار سے ہے۔ علم اور نظر اللہ کا ہر جگہ ہے۔ تو یہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ یہ علمی ہے اور نظر کے اعتبار؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی ایک دعا عرش کے قریب جو رہتے ہیں نا، ان کی دعا سورہ غافر میں ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے دعا کیسے کی؟ فرمایا کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت کائنات کی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، علم اور رحمت کائنات کی ہر شے پر تیری چھائی ہوئی ہے۔
جہاں کہیں بھی اب یہ ذکر آئے گا اس آیت کی روشنی میں ہم کو کیا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلا اصول ہے قرآن اپنے بعض کی تفسیر بعض دوسری آیتوں سے کرتا ہے۔ تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کریں گے، جب قرآن سے قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث سے کریں گے، حدیث میں بھی نہیں ملے گا تو پھر کیا ہے صحابہ کے اقوال پہ جائیں گے، پھر وہاں بھی نہیں ملے گا پھر تابعین۔ یہ ہے اصول پہلے، تو یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ قرآن اپنی بعض چیزوں کو بعض جگہ سے کیا ہے خود تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ نظر ہی ہے اور علم ہی ہے، یہ کہاں سے لیں گے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا یہی ہے کہ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر طرف چھایا ہوا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ذات نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جہاں جہاں بھی قربت کا لفظ ہے۔ لیکن دوسری ایک آیت ہے جو مجادلہ کی ہے، اب اس میں بڑے غور کی بات ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی دلیل بن گئی وحدت الوجود کو ماننے والوں کے لیے کہ سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم چار نہیں ہوتے، پانچواں اللہ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، تم تین نہیں ہوتے، چارواں اللہ ہے۔ وَهُوَ اللہ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ، پانچ نہیں ہوتے، اللہ هُوَ سادسُهُمْ، اللہ چھٹا ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اس سے بڑھ کے ہو یا اس سے کم ہو، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ کون سا ہے؟ تب تو اللہ، ہم اب دو ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ہے۔ تو یہاں پر مالا ذات کا ہے تو ہرگز نہیں، یہاں علم سے اعتبار ہے، یہاں ذات سے اعتبار نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ ساتھ میں ہے کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز گارنٹی دے رہا ہے کہ میں علم کے اعتبار سے جانتا بھی ہوں اور تم کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح بعض معاملات میں مع کا استعمال خصوصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں تو کیا اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں کہا ان کے ساتھ ہے؟ یہ خصوصی معیت کا لفظ اس واسطے کہ ان کی ڈھارس بندائی جائے، یہ ان کے لیے گفٹ ہے۔ تو یہاں اس واسطے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے کہ مع کا لفظ گفٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیا ہے اطمینان رکھو، میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حضرت موسیٰ کو جب کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے ایک بندے کو مار آیا ہوں، کہا کہ اننی معکما اسمع و ارى، ارے ساتھ جاؤ تم دونوں کے ساتھ، میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، تم جاؤ۔ تو یہ ڈھارس بن ہم بھی کہتے ہیں ارے بھائی جاؤ بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں، کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو آپ وہاں پر کیا ہے اس کے لیے طاقت اور اس کے لیے بھروسہ دلاتے ہیں۔ تو مع کا ایک لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے اور ساتھ یہ معنی میں بھی ہے کہ اللہ ذات سے ہر جگہ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم اور رحمت سے ہے۔ اب آخری بات بھی کہہ دیتا ہوں اس سلسلے میں، اس سے بھی واضح تر آیت جو آئی ہے وہ ہے سورہ حدید کی دوسری آیت، جس میں صاف معنی وہی نکلتا ہے جو وحدت الوجود کا ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ اب یہ تو بالکل ہی واضح ہو گیا، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر، یعنی جو دکھتا ہے، ظاہر کا مطلب ہے جو دکھتا ہے، وہی باطن جو چھپا ہوا ہے۔ تو صاف وہی وحدت الوجود کا عقیدہ آ گیا کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے، جو دنیا میں دکھ رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو اندر ہے وہ بھی اللہ ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہے، پہلے بھی کون تھا؟ اللہ تھا، آخر بھی کون ہے؟ اللہ ہے، سب اللہ ہی ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح طور پر وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اسی واسطے میں نے کہا تھا کہ تمام گمراہیاں اس وقت آئی ہیں جب ہم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو چھوڑا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے اس کو؟ بڑے غور سے سنیے۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے تو ایک خاص دعا کرتے تھے۔ وہ خاص دعا کے الفاظ جو آئے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں آئے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، اس معنی میں کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیں واضح ہو گیا اول کا مطلب کیا ہے۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تھا، ہے، رہے گا، اس کی ابتدائی نہیں ہے، تو وہی ہے۔ وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، تو ہی آخری ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا مٹے گی پھر کیا ہوگا جی؟ ہم مٹیں گے پھر کیا ہوگا جی؟ سب کے سب مخلوقات مٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرشتے مٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ چار فرشتے باقی رہ جائیں، حدیث میں صاف آیا ہے، جبرائیل، میکائیل
اور اسرافیل اور ملک الموت، اللہ نے ان کو بھی کیا ہے مار دے گا، سب کے سب مٹ جائیں گے۔ اس وقت اللہ کہے گا کہ کہاں این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار لوگ، کہاں ہے وہ بادشاہ لوگ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، نہ انسان ہوگا، نہ فرشتہ ہوگا، نہ پرندہ ہوگا، کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، تو ہی دکھنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو دکھنے والی اللہ نہیں، فرمایا کہ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ مثلا کیا ہے؟ زمین ہے، آپ بولیں گے زمین کے اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے۔ میں پوچھتا ہوں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عرش ہے۔ آپ بولیں گے، میں کہتا ہوں عرش پہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پہ کیا ہے؟ تو یہی معنی ہے ظاہر کا، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تو ایسا ہے، ظاہر ہے کہ تجھ پر کچھ نہیں ہے۔ اس معنی میں ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں یہاں پر۔ ظاہر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، چھپا ہوا تو ہی ہے، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے کچھ بھی معبودان باطل ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ حق جو ہے اصل میں سب میں چھپا ہوا ایک ہی ہے، وہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، ان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل۔ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ کائنات میں معبود وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لیں گے تو تشریح مکمل ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بڑی ہی اچھے سے آپ نے وضاحت کی، اور ہم نے دیکھا کہ کتنا ضروری ہے ہم کو جاننا کہ اللہ کہاں ہے، اور صحابہ کا فہم کتنا ضروری ہے ہم کو قرآن کو جاننے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ آپ کے آنے کے لیے، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔